बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ के साथ आपकी मेज़बान सबा नज़ीर आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, हफ़्ते का आज दूसरा प्रोग्राम है हमारा और कल भी जिस तरह से हमने प्रोग्राम किया, हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ली जाएं, मसले मसाइल सुने जाएं और उनके हवाले से आप लोगों की रहनुमाई करें। प्रोग्राम के फॉर्मेट से आप लोग बाखूबी वाकिफ़ हैं। आप लोगों की कॉल्स लेते हैं, मामूलात ज़िंदगी के हवाले से या रूहानियत के हवाले से आपको दरपेश मसाइल हैं तो हमसे बात कीजिएगा, हमें बयान कीजिएगा और जो भी हमें मालूमात रिक्वायर्ड होती है उसके देने के बाद सुनिएगा कि हमारे रूहानी स्कॉलर और हमारे इस्तिखारा स्पेशलिस्ट आपके मसले के हवाले से क्या बयान करते हैं और किस तरह से आपकी रहनुमाई करते हैं। जी हाँ, रहनुमाई जो है वो बेशक और बिल्कुल हम कुरान की रोशनी में, कुरान पाक के इल्म की रोशनी में और इस्तिखारे की रोशनी में ही करते हैं। दौरान प्रोग्राम राब्ते के लिए आप लोग टीवी स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स को इस्तेमाल करके हमसे बात कर सकते हैं और हमारी वो बहनें और भाई जो दौरान प्रोग्राम राब्ता नहीं करते और वजह उसके पीछे ये होती है कि वो हेजिटेशन फील करते हैं कि उनके पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ या उनके कॉन्फिडेंशियल इश्यूज़ को इस तरह से टीवी स्क्रीन पर डिस्कस ना किया जाए। उनके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके नाम जो हैं वो टीवी स्क्रीन पे ना लिए जाएं, कोई दूसरा जो है उनके मसले को ना सुने। तो उनके लिए हमारे पास ये बेहतरीन हल है जो कि ये है कि जी आप हमारे इस्तिखारा स्पेशलिस्ट के पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर्स को टीवी स्क्रीन से देखकर नोट कर लें और प्रोग्राम के बाद रब्ता कीजिएगा। प्रोग्राम के बाद ऑब्वियसली आप होंगे हमारे रूहानी स्कॉलर, हमारे इस्तिखारा स्पेशलिस्ट होंगे और तीसरी ज़ात खुदा की होगी जो कि सब कुछ जानती है, हर जगह मौजूद है, हर चीज़ का इल्म रखती है और उससे कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं है, ना हमारे दिलों का हाल, ना हमारे दिमागों का हाल और कुछ भी नहीं। बढ़ेंगे अपने रूहानी स्कॉलर, हमारे इस्तिखारा स्पेशलिस्ट के तारुफ की जानिब। हमेशा जब से हमारे प्रोग्राम का सिलसिला शुरू हुआ है हमारे साथ मौजूद होते हैं, आप लोगों की तस्बीह की सूरत में या विर्द आप लोगों को बताते हैं और आप लोगों की रहनुमाई करते हैं। बहुत दफ़ा हमें ऐसे भी कॉल्स मौसूल होती हैं जो कि उनके इल्म को जनाब सराहते हैं और उसकी ऑथेंटिसिटी को भी बयान करते हैं। हमारे लिए ये काबिले खुशी बात होती है। बात करेंगे हमारे इस्तिखारा स्पेशलिस्ट, हमारे रूहानी स्कॉलर काजी साद अख्तर साहब से। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे? कल के प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे, कल के प्रोग्राम में हमने बात शुरू की थी नमाज के हवाले से मगर इसको मुकम्मल नहीं कर पाए थे। उससे पहले हम लोग कुरान पाक की तलावत के ऊपर बात कर रहे थे और बहुत ही खूबसूरत बात हुई थी। मुकम्मल तो कोई भी मौजू कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि हर मौजू पे कुछ ना कुछ हमसे भी रह जाता होगा, मिसिंग हो जाता होगा जो आपको बता नहीं पाते होंगे। मुकम्मल नहीं होता मगर जिस हद तक हम जाकर उस पर बात कर सकते हैं, अपनी भी रहनुमाई के लिए, आप लोगों की भी रहनुमाई के लिए हम लोग करते हैं। कल नमाज के ऊपर थोड़ी सी बात शुरू ज़रूर हुई थी मगर मुकम्मल नहीं हुई थी। आज हम लोग नमाज एक फ़रीज़ा है जनाब हमारे लिए और नमाज की अदायगी के हवाले से बात करेंगे। शुरू में एक कॉलर आ चुके हैं, उनको इंतज़ार ना करना पड़े, उनसे बात करते हैं और मसला सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं इशफाक बात कर रहा हूँ आयरलैंड से। अच्छा इशफाक साहब, आयरलैंड से आपने ज्वाइन किया है, क्या कहेंगे? मैं अपने बारे पूछना था, मैं ठीक नहीं रहता, मुझे इसलिए आपको फ़ोन किया। ठीक नहीं रहते हैं? ठीक रहते। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं रहती है तो इशफाक आपने डॉक्टर को चेक कराया, बताया उन्हें कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती? डॉक्टर को चेक कराया। लास्ट ईयर मेरे एक वाल डला है हार्ट का। अच्छा, वॉल डला है जी। चलें ठीक है। इशफाक आप अपने वालिद का नाम बताइएगा हमें। वालिद का नाम कि वालदा का नाम? नहीं, वालिद का नाम। रहमत अली। रहमत अली। और आपकी उम्र? दूसरा मैंने ये पूछना था, मैंने इधर मकान लेना है, मैं लूँ या ना लूँ? मुझे आयरलैंड में आप अपना मकान लेना चाह रहे हैं? हाँ, लोगों के ना लो मकान इधर। ठीक है, उसके हवाले से भी आपको बताते हैं। अपनी हमें उम्र बता दीजिएगा। 46 है। 46 है, चलें ठीक है। इशफाक आपके दो मसले हैं, एक तबीयत के हवाले से और दूसरा आपने मकान का जिक्र किया है। दोनों हवालों से आपकी रहनुमाई करते हैं। आपका बेहद शुक्रिया, आपने आयरलैंड से हमें कॉल की है। आप जब आप कॉल रख चुकते हैं तो आप देखिएगा कि काजी साहब आपके इस मसले के हवाले से आपको क्या बताते हैं, क्या पढ़ने के लिए बताते हैं जिससे आपकी जो एक तो तबीयत का मसला और ये जो मकान की आपको एक कश्मकश में मुब्तला हैं आप, कि आप लें या ना लें, आपके हक़ में बेहतर होगा या नहीं होगा, उस हवाले से आपकी रहनुमाई करेंगे। बेहद शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। काजी साहब, एक तो कह रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं रहती, डॉक्टर्स के साथ वो राब्ते में हैं, मगर जाहिर सी बात है इंसान को रूहानी इलाज की भी बाज़ औक़ात ज़रूरत होती है।
تو ایک تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے، دوسرا آپ نے سنا کہ وہ مکان کی بات کرتے ہیں کہ وہ اپنا مکان بنانا چاہتے ہیں، ان کے حق میں بہتر ہے وہ بنائیں کہ نہیں۔ والد کا نام رحمت علی بیان کرتے ہیں اور 46 برس اشفاق کی عمر ہے، کیا کہیں گے؟ اشفاق صاحب، پہلی بات تو شکریہ، آپ نے آج کے پروگرام کے پہلے کالر ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ آج کے بعد آپ نے بہت کول مائنڈڈ رہنا ہے، بڑا پرسکون رہنا ہے، غصہ جو آپ کے اندر ہے اس میں آپ آہستہ آہستہ کمی کریں۔ پہلے بھی جو ہارٹ پرابلم ہوئی ہے اسی وجہ سے ہوئی ہے آپ کو۔ تو اب میں آپ کو دو چیزیں پڑھنے کے لیے بتا رہا ہوں، ایک تسبیح کی شکل میں ہے، یا ستارو یا غفار، یا ستارو یا غفار اول آخر درود پاک کے ساتھ کسی بھی وقت پڑھ لیا کرے، بہتر ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اور دوسرا کلمہ طیبہ کا ورد یہ بکثرت کریں، آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ کہتے ہیں جی میں بہت مصروف ہوں یا بیمار ہوں، 100 مرتبہ پڑھ لیں، 50 مرتبہ، 200 مرتبہ یا 1000 مرتبہ، جتنا پڑھیں گے آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا اور آپ کے دل کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والوں کو دل کی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور ظہر کی نماز کے بعد یا ستار ہو یا غفار۔ باقی رہا مکان کے بارے میں تو میری ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ ابھی کوئی ایسا کام نہ کیجیے گا، آپ کے لیے مجھے اتنا فائدہ مند نظر نہیں آتا۔ شکریہ جی بہت بہتر اشفاق، امید کرتی ہوں آپ نے قاضی سعد اختر صاحب کی بات کو دھیان سے سنا ہوگا۔ انہوں نے آپ کو جن جن باتوں کا کہا ہے اس پر عمل ضرور کیجیے گا، کیونکہ کہنے صرف ایسے ہی نہیں کہہ دیا جاتا، آپ کو بے وجہ کوئی نہ کوئی وجہ پیچھے ہوتی ہے، تبھی آپ لوگوں کو کسی بھی بات کی خاص طور پر ایمفسس کے ساتھ تلقین کی جاتی ہے۔ آپ نے ہم سے مشورہ مانگا، رہنمائی مانگی، ہم نے آپ کی رہنمائی کی ہے، اب اس کو پراپر طریقے سے لے کر چلنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ باقی اگر مزید بھی اشفاق آپ کو کسی بھی حوالے سے قاضی صاحب کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے تو اگر آپ دوران پروگرام ہم سے رابطہ نہیں کرتے تو پروگرام کے بعد رابطے میں آ سکتے ہیں، ان کے لیے بھی نمبرز ٹی وی اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، نوٹ کیجیے گا۔ قاضی صاحب ہم بات کر رہے تھے نماز کے حوالے سے، اور جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے خالق اللہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں پر نماز جو ہے وہ فرض کی ہے، اس کی ادائیگی جو ہے وہ ہم پر لازم ہے، ہمیں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی جو ہماری بیزی روٹین ہے، لائف ہے، ہم ان کے کاموں کو زیادہ برتری دیتے ہیں، پریورٹی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو نماز بعد میں پڑھ لیں گے یا شارٹ پڑھ لیں گے یا قضا کر لیں گے۔ یہ تو بہت لیٹر آن کی باتیں ہیں، ہم ان کو تھوڑا بعد میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ سے ایک بڑا بیسک سوال کروں گی کہ نماز کس طرح سے انسان کی فلاح میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے؟ نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کریں، بتائیں سننے والے دیکھنے والوں کو کہ نماز ہمیں کس طرح سے ہماری فلاح کے لیے کام کیسے کرتی ہے؟ بیٹا ویری گڈ کویسچن۔ دیکھیے تمام ناظرین توجہ سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ٹائمنگ اتنے خوبصورت طریقے سے مینیج کر کے ہم مسلمانوں کے لیے پیش کیے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ صبح جب اٹھتے ہیں ہم تو نماز ادائیگی کر لی، اس کے بعد ہم اپنے رزق کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، ہم بھاگ دوڑ سارا کچھ کرتے ہیں۔ جب دوپہر ہوتی ہے، تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی طرف بلا لیتے ہیں، یعنی ہمارے پاس کسی برائی کی طرف جانے کا ٹائم نہیں رہتا۔ یہی آپ کا کویسچن تھا کہ ہمیں برائی سے بچاتی ہے۔ جب ہم تھکن سے چور ہوتے ہیں تو یہ سائنس نے بھی پروو کر دیا ہے کہ جب آپ اتحیات کی پوزیشن بیٹھتے ہیں تو انسان جیسے کچھ لوگ یوگا کرتے ہیں، ہم انسان مسلمان جو ہیں وہ دوسرے طریقے سے چلتے ہیں۔ تو جب اس پوزیشن میں آتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے، پھر ہم کام میں جت جاتے ہیں۔ جب پھر کچھ کام کرتے ہیں، عصر کی نماز تھکاوٹ نہیں لاتی، آپ کو سکون دیتی ہے، آپ کو ریلیف دیتی ہے۔ پھر آپ جب ریلیکس ہوتے ہیں تو انسان کا فارغ ہونے کا وقت آتا ہے تو ضرور وہ خالی دماغ شیطان کی ماجگاہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے لیے ایک برائی سے بچنے کا طریقہ رکھا ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں ہم، نماز سے پھر بچ کے برائی سے بچ کے پھر جب شام کا وقت ہوتا ہے کام کاج سے شرعی طور پہ تو ہمیں فارغ ہو جانا چاہیے، مغرب تک فارغ ہو جانا چاہیے، اور مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر جب کھانا وغیرہ کھا کے ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں سونے کا حکم ہے۔ تو ایسا سکیجول اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے، کیونکہ شیڈیول ہی ایسا ہے کہ ہمیں کسی ایکٹیویٹی کا موقع ہی نہیں ملتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکیزہ رہنے کے ہمیں چلنا پڑتا ہے۔ جی قاضی صاحب بہت خوب، ہم مزید بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کالر ہیں ہمارے ساتھ کافی دیر سے لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم
کال جی ڈراپ ہو گئی. جو کوئی بھی تھے آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ دوبارہ سے رابطہ کر لیجیے گا, اور ساتھ میں معذرت بھی چاہوں گی کہ ہمارے ویٹ کی وجہ سے آپ کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی. آپ ہی کی فلاح کے لیے, آپ ہی لوگوں کے لیے, رہنمائی کے لیے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے کسی بھی خاص موضوع پر بات کر رہے ہوتے, اور کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ ایسا پہلو ڈسکس کیا جائے جسے آپ پہلے اتنا نہ سنے ہوں, اور سن کر ہم اس میں سے کچھ نہ کچھ اچھی بات ضرور حاصل کر سکیں. کالر آ چکے ہیں لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم. اپنے ابو کے بارے میں بات کریں. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ لندن سے شادیہ بات کر رہی ہیں. لندن سے شازیہ کے سعدیہ؟ شادیہ. سعدیہ. کہیے گا سعدیہ, کیا کہیں گی؟ جی اپنے ابو کے بارے میں اسپین کے نیشنلٹی کی جمع ہوتی ہے 4 سال سے زیادہ ہوتی ہیں, تو وہ پتہ کرنا تو کب تک چلائے گی. اب مجھے اتنا سمجھ آیا ہے کہ آپ ابو کے بارے میں بات کر رہی ہیں, مگر کیا بات کر رہی ہیں مجھے وہ کلیئر نہیں ہوئی, ذرا دوبارہ سے بیان کیجیے گا. جی ادھر ان کا جو نیشنلٹی ہے وہ جمع. سعدیہ آپ کی کال میں ڈسٹورشن تھی جس کی وجہ سے کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہوئی ہے. آپ سے گزارش کروں گی آپ دوبارہ سے کال کریں. اگر آپ موبائل فون کا استعمال کر رہی ہیں تو کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں جہاں پہ سگنلز پراپر آتے ہوں, اور اگر آپ لینڈ لائن سے کال کر رہی ہیں تو ذرا آس پاس کے شور کو ختم کر کے, اور اگر تاروں کا کوئی مسئلہ ہے ان کو ذرا سیٹ کر کے کائنڈلی آپ ہمیں بات کیجیے گا تاکہ ڈسٹورشن نہ ہو, اور ہم پہلی ہی باری میں آپ کی بات سمجھ سکیں اور آپ کی رہنمائی کر سکیں. کالر ان لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں لبنہ بول رہی ہوں. مجھے سے پتہ کرنا ہے کہ میرے لیے پاکستان جانا بہتر رہے گا یا یہ لنڈن ہی بہتر ہے. اچھا, ابھی آپ لنڈن میں مقیم ہیں؟ جی ہم لوگ سیٹل ہیں لندن. تو آپ لبنہ پکا ایک تو ہوتا نا کہ مستقل طور پہ شفٹ ہو جانا, آپ ٹیمپرری وزٹ کی بات کر رہی ہیں یا نہیں میں شفٹنگ کی بات کر رہی ہوں, اس کے لیے کیا بہتر ہے؟ چلیں اچھا ٹھیک ہے. آپ اپنے والد کا نام بتائیے گا لبنہ. والد کا؟ جی اختر علی. اختر علی. اور آپ کی عمر؟ میں اپنی ڈیٹ آف برتھ بتا دیتی ہوں. ہاں جی 27 جون 1964. ٹھیک ہے. اچھا لبنہ آپ یقیناً شادی شدہ ہیں؟ جی. ہسبینڈ کا نام بھی ہمیں بتا دیجیے گا. امجد علی. ان کے لیے بھی بتا دیں, ان کے لیے بھی پاکستان جا کے سیٹ ہونا بہتر ہے یا نہیں؟ اچھا پھر امجد علی کے ہمیں والد کا نام بتا دیں. نور علی. اور امجد علی کی عمر؟ ان کی 55 ہے. 55. چلیں ٹھیک ہے لبنہ, آپ کے اس مسئلے کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے لیے پاکستان جانا اور وہاں پہ بالکل مکمل طور پر سیٹل ہو جانا بہتر ہے, یا لنڈن میں ہی اپنی یہ جو آپ کی لیونگ ہے اس کو کنٹینیو کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا. بہت شکریہ, آپ نے لنڈن سے کال کی. اب آپ دھیان سے ذرا قاضی صاحب کی بات کو سن لیجئے گا. قاضی صاحب انہوں نے پورا بتایا ہے کہ وہ پاکستان شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں. پاکستان جا کے رہنا بہتر ہے یا لنڈن میں کنٹینیو کریں رہنا. لبنہ کے والد کا نام اختر علی ہے. لبنہ کی خود کی تاریخ پیدائش انہوں نے 1964 بتائی ہے. میرڈ ہیں. ہسبینڈ کا نام امجد علی, والد کا نام نور علی. 55 برس امجد کی عمر ہے. تو انڈیویجولی بھی انہوں نے ہمیں سوال کر دیا کہ کیا امجد کے حق میں بھی بہتر ہے پاکستان جا کے شفٹ ہو جانا, کیا کہیں گے آپ؟ لبنہ میری بہن آباد یہ ہے کہ آپ کا میں نے تسلی سے سنا. یہ جو ہماری صبا بیٹی ہے جان بوجھ کے بات تھوڑی لمبی اس لیے کرتی ہے کہ میں آپ کو تسلی سے پریویو کر سکوں. آپ کا جب بایو ڈاٹا آ جاتا ہے تو بہت ساری ایسی معلومات بھی آ جاتی ہیں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی ہوتی. میں بھی آپ کے سب کو بتاتا ہوں. لیکن آپ کا خاص سوال یہ ہے کیا ہم پاکستان آنا بہتر ہے یا وہاں رہنا بہتر ہے, تو میری ہمبل سی اوپینین ہے, میرے علم کے مطابق آپ کا وہاں رہنا بہتر ہے, آپ کے لیے کافی بہتر ہے. اور امجد صاحب جو ہیں وہ تو کسی صورت میں پاکستان آنے کا نہ سوچیں, خاص طور پر ان کا وہاں رہنا بہتر ہے. اور ظاہر ہے آپ ان کی مسز ہیں, آپ کی ان کی زوجہ ہیں, آپ بھی ان کے ساتھ وہیں پہ رہیں. اور میں آپ کو 2 باتیں اضافی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کے درمیان تیسرے آدمی کو کبھی نہ آنے دیجیے گا. آپ دونوں میاں بیوی کے درمیان تیسرے شخص کو کبھی نہ آنے دیجیے گا, آپ کے لیے بہتر ہے. اور ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ آپ اپنی جو الرجی پرابلم ہے اس کا پراپر علاج کسی اچھے فزیشین سے کرائیں جو کہ وہیں پہ ممکن ہے. تو کئی حوالوں سے میں نے غور کیا تو آپ کے لیے لندن رہنا ہی بہتر ہے. بہت بہتر لبنہ, امید کرتی ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ مل گیا ہوگا. اور جو ایک کشم و کش میں آپ مبتلا تھیں کہ پاکستان جائیں
یا نہیں اس کا بھی آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ مکمل طور پر پتہ لگ چکا ہوگا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. امجد صاحب کے لیے قاضی صاحب نے بالکل الگ سے بتا دیا, آپ کے لیے بھی بتا دیا, لیکن ہیں تو آپ دونوں ایک ہی, آپ دونوں نے مل کے ہی رہنا ہے جہاں بھی رہنا ہے. دوسرا تھوڑا سا ایسا ہے کہ ماشاءاللہ سے 1964 آپ کی تاریخ پیدائش ہے, یعنی کہ آپ اپنی لائف کا اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ لنڈن میں آلریڈی سپینڈ کر چکی ہوئی ہیں. تو آپ کو ایک گھر سے دوسرے گھر شفٹ ہونا ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تو ملک کا بدل جانا, کنٹری کو ہی بدل دینا, اور رہن سہن کا طریقہ, آس پاس کے لوگوں کا طریقہ, بریڈ اینڈ بٹر کمانے کا طریقہ, سوشل موونگ, ایوری تھنگ بدل جاتی ہے. تو بہت بڑا ڈیسیجن ہے اور اس کے لیے بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے وہ قدم اٹھانا پڑتا ہے. اچھا ہوا آپ نے رہنمائی طلب کی اور ہم نے آپ کی رہنمائی بھی کی ہے. امید کرتے ہیں آپ سیٹسفائیڈ ہوں گی. ایک اور کالر ہے لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, شاہ صاحب سے بات کرنی. جی وہ سن رہے ہیں. آپ سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیے گا اور یہ بتائیے گا کہاں سے بات کر رہے ہیں. جی میں اسپین سے بات کر رہا ہوں, ناصر گجر نام ہے میرا. اچھا, اسپین سے ناصر گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کہیے گا ناصر, کیا کہیں گے؟ جی میں نے شاہ صاحب سے ذرا پوچھنا تھا کچھ. آپ پوچھیں, وہ سن رہے ہیں. میں سن رہا ہوں, بات کیجئے. یہ پوچھنا تھا کہ مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے یورپ میں نا, تو کوئی حالات نہیں ٹھیک ہو رہے. ابھی ادھر اسپین پہ آئے ہوں, 2-3 کنٹری کر کے پیپر نہیں نہ مل رہے. اچھا, پریشانی ٹینشن ہے. اپنے والد صاحب کا نام بتائیے. اپنے والد صاحب کا نام بتائیے گا ناصر. جی نادر خان نام ہے ان کا. نادر خان. آپ کی عمر؟ جی میری دوبارہ سے کہیے گا. 40 سال. 46 سال. 40 40. اچھا 40. 40 ایئرز آپ نے اپنی عمر بتائی ہے. جی 48. 48 کہہ رہے ہیں. 48 4 8. جی نہیں 40 سال آپ کو بولا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, 40 برس آپ 40. جی بالکل. کچھ غلطی ہو گئی کہنے میں, اور جو آپ مائنڈ میں اپنے لے کے سمجھے ہوئے 40 سمجھے ہوئے, لیکن کہا آپ نے ابھی ہمیں 48 تھا. چلیں کوئی بات نہیں, ہمیں پتہ لگ گیا 40 برس آپ کی عمر ہے, اور مسئلہ آپ کا بھی وہی پیپر کا ہے. ہم بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے. آپ کا بہت شکریہ ناصر صاحب, آپ نے اسپین سے ہمیں جوائن کیا ہے. اور آج کل یہی دیکھنے میں آ رہا ہے قاضی صاحب کے جتنے بھی بیرون ممالک میں ہمارے بھائی روزگار کے لیے بسے ہوئے ہیں, ان کو لوگ یہاں سے بیٹھ کے سوچتے ہیں جی کہ وہ وہاں پر بڑے مزوں میں ہیں, انہیں کوئی دقتیں نہیں ہیں, لیکن جب کہ دیکھا جائے کہ وہاں کی لائف کی اپنی ٹفنس ہے, وہاں سروائیو کرنا, آپ کا سروائیول ہی بہت مشکل ہے. میں بتا دوں بیٹا کہ میری بہو پچھلے دنوں پاکستان صرف ریسٹ کرنے کے لیے آئی. دیکھ لیں, میری بہو چھوٹی ساری یہاں صرف آرام کرنے کے لیے آئی. صحیح. تو اندازہ کریں, اس سے مجھے اس دن بڑا احساس ہوا کہ لوگ سمجھتے ہیں امریکہ بڑا پرسکون اور یہ ہے وہ ہے لگژریس لائف, لیکن نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہاں ہر ایک کو کام کرنا پڑتا ہے, اور آپ کی جو بات ہے وہ یقیناً وزن رکھتی ہے. بہرحال ہم آتے ہیں آپ کے مسئلے اور آپ کے سوال کے جواب اور اس کے حل کے لیے. تو آپ نے آج کے بعد, آج سے شروع کریں, بلکہ قرآن پاک میں سورہ حشر ہے, سورہ حشر پارہ نمبر 28, اس کی آخری 3 آیات سورہ حشر کی صبح پڑھنی ہے, اور وہی آخری 3 آیات شام کو آپ نے پڑھنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت تیزی سے آسانیاں پیدا ہوں گی, اور کچھ مسائل ہیں آپ کے ساتھ جو کہ میں آن ایئر نہیں بتانا چاہتا, وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور آگے آپ کے لیے کامیابیاں ہوں گی. سورہ حشر پارہ نمبر 28, آخری 3 آیات صبح کے وقت اور وہی آخری 3 آیات شام کے وقت پڑھیں, انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. جی ناصر, قاضی صاحب نے وقت کا بھی تعین کیا ہے, وقت کا خاص خیال رکھیے گا, جو پڑھنے کے لیے بتایا اس پر عمل کیجیے گا, کیونکہ اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو وہ ہمارا مسئلہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. اختر صاحب نے ہمیں جرمنی سے جوائن کیا ہے, ان سے بات کرتے ہیں. قاضی صاحب, اکرم نام ہے سائرہ کے والد کا, تو پہلے تو ذرا ان کو اس حوالے سے گائیڈ کر دیں کہ قرضہ واپس آنے کی جلد از جلد امید ہے. ہاں جی امید ہے. پہلے انہوں نے ذائچہ کی بات کی تھی, تو میں بتا دوں کہ تھوڑی دیر پہلے جب آپ نے کال کی تھی تو میں اسی وقت بتا چکا تھا. میرا انٹیوشن جو تھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ آپ یہ سوال کریں گی کہ میرے آنے والا وقت کیسا رہے گا, تو اس کو جج کرتے ہوئے میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا تھا کہ آنے والا وقت آپ کا مجھے اچھا لگتا ہے. آپ آنے والے وقت کو آپ چاہے پورا سال کہہ لیں یا اگلے چند دن کہہ لیں, یہ اب آپ کی اسیسمنٹ ہے, لیکن آپ کا آنے والا وقت کافی اچھا, کافی بہتر ہے. صرف بڑے ادب اور معذرت کے ساتھ ضد کے ایلیمنٹ کو تھوڑا سا کم کر لیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اور بھی خوبصورتی آپ کی لائف میں آ جائے گی. باقی رہ گیا آپ کا سائرہ ان سے رقم کی واپسی کا, تو میری بہن میں ایک ہمبل سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پروگرام کے بعد بات کیجیے گا,
وہ معاملہ تھوڑا سارا ڈیفیکلٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے بھروسے پہ کہہ رہا ہوں کہ ضرور کام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ پروگرام کے بعد ضرور رابطہ کیجیے گا. جی انشاءاللہ. ہمارے ساتھ کالر ہیں لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام جی. ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਕਵੀਨਾ ਆ. دوبارہ سے کہیں, کیا نام بتایا آپ نے؟ ہاں جی دوبارہ سے اپنا نام بتائیے گا. میں کہ میرا نام بینا ਆ. ਮੇਰਾ ਨਾਮ نبیلہ. ਬੀਨਾ BEENA ਬੀਨਾ. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤੜੀ ਹੈਗਾ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਜਨਮ ਮੇਰਾ. ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਦਿਆ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ. میں آپ کی بات جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی اور آپ کی کال بھی ڈراپ ہو چکی ہوئی ہے. کوشش میں نے بڑی کی کہ مجھے آپ کے نام کی اور آپ کی جو بات آپ بیان کر رہی ہیں اس کی سمجھ آ جائے, مگر کچھ ٹوٹے پھوٹے ورڈز سمجھ میں آ رہے تھے, مکمل بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی, اس لیے بالکل بھی ہم اس کو آگے نہیں لے کر چل سکتے. میں قاضی صاحب سے آپ کے حوالے سے کچھ نہیں پوچھ سکتی. درخواست آپ سے یہ کروں گی آپ دوبارہ سے کال کر لیں, اور کال کرتے وقت موبائل فون سے اگر بات کر رہی ہیں تو کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں جہاں سگنلز پراپر آتے ہوں, اور اگر لینڈ لائن سے بات کر رہی ہیں تو پھر آس پاس کے شور کو بالکل ختم کر کے ہم سے بات کیجیے گا تاکہ ہم آپ کی رہنمائی کر سکیں. دوران پروگرام آپ لوگ ہم سے رابطہ کریں, ضرور کریں تاکہ آپ لوگوں کی رہنمائی کری جا سکے. دوران پروگرام رابطہ کرنے کے لیے نمبرز ٹی وی اسکرین پر ہیں, اور اگر پروگرام کے دوران رابطہ نہیں ہوتا تو پروگرام کے بعد رابطے میں آنے کے لیے بھی نمبرز ٹی وی اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں. ہم کالرز کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوتا ہے, اس سے پہلے بات کر لیں جلدی سے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے. قاضی صاحب آپ کی جانب ہوں گی کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ والدین جو ہیں وہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں کس قدر اہم رول ادا کرتے ہیں؟ بیٹا حالات اتنی تیزی سے بدلاؤ کھا رہے ہیں کہ اب ہمیں بعض چیزوں میں بچوں سے مدد کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. خاص طور پر لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, اس کے لیے ہمیں ان سے پوچھنا پڑتا ہے. تو کیوں نہ یہ جو اب کمنگ جنریشن ہے, ہم ان کو اتنا اچھا ماحول دیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہر بات شیئر کریں, کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ فائدہ بھی پہنچاتی ہے اور نقصان بھی پہنچاتی ہے. یہ بڑا ڈیلیکیٹ سا سٹیج ہے. یہ اس پہ جیسے فیس بک اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بچوں کو تباہ بھی کر سکتی ہیں, بچوں کو بنا بھی سکتی ہیں. اس کے فائدے بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں. لیکن اگر آپ بچوں کے ساتھ ان ٹچ ہیں, بچوں کے ساتھ آپ کی الیبوریشن, گفتگو اور کوارڈینیشن بہت اچھی ہے, تو وہ آپ کو یقینی طور پر اپنے دل کی باتیں کھل کر بتائیں گے. ہاں جی میں نے ایسا کیا, یہ ہوا. اگر آپ ان کے ساتھ فرینکنس ہے تو ہر بات آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے اور یقیناً آپ کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہوگی. لیکن اگر آپ گیپ رکھ کے رہیں گے تو وہ جب ظاہر ہے جب گیپ بڑھتا ہے, ویکیوم کریٹ ہوتا ہے, تو وہ سپیس کوئی اور فل کر لیتا ہے. تو آپ سپیس پیدا ہی نہ ہونے دیں, آپ بچوں کے ساتھ بالکل جڑ کر رہیں, ان کے ساتھ ہر بات سے شیئر کریں, اور وہ پھر خوشی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جب شیئر کریں گے تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی اور ہمارا معاشرہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. اور ہماری پریورٹی بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم آنے والی جنریشن کو اچھی ماحول, اچھا تربیت کریں, اور اس کی بہترین جو حل ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کے قریب تر ہو جائیں. اور والدین یقینی طور پہ بچوں کا بہتری چاہتے ہیں. اب اساتذہ کرام جو ہیں وہ بھی بہتری چاہتے ہیں, کیونکہ پروفیشنلزم بہت زیادہ آ چکا ہے. لیکن پھر بھی ٹیچر ہی ہوتا ہے. کوئی ٹیچر ایسا نہیں کہ جو اپنے شاگرد جو ہیں یا اپنے جو طالب علم ہیں ان کا ہم استاد کے اوپر مزید بھی بات کرتے ہیں کہ اساتذہ جو ہیں وہ کیسے بچوں کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کے ویلفیئر میں, ان کی تربیت میں. کالر آ چکے ہیں, کافی دیر سے لائن پر ہیں, تو ان کی کال ڈراپ نہ ہو جائے, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی میرا نام رانا ہے. رانا؟ جی رانا کہاں سے؟ اچھا ٹھیک ہے. رانا کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں برمنگھم سے بات کر رہی ہوں. برمنگھم سے بات کر رہی ہیں, اچھا بتائیے گا کس حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی بس ذرا فائنینشلی حالات تھوڑے ٹھیک نہیں ہیں, اور یہ کہ 3-4 مہینے ہو گئے جاب نہیں ہے کوئی بھی, تو بہت ہی مطلب مشکل میں ہوں اس وقت میں. اچھا, ایک تو فائنینشیل حالات خراب ہیں, دوسرا جاب نہیں ہے. آپ کے پاس نہیں ہے جاب؟ جی. عمر کچھ ٹھیک ہے. رانا کے ہم والد کا نام لیں؟ پہلے پوچھ لیں, اگر شادی شدہ ہیں تو ہسبینڈ کا نام. ٹھیک ہے. رانا آپ شادی شدہ ہیں؟ جی میں شادی شدہ ہوں, میرے ہسبینڈ کا نام خالد ہے. خالد ہے. اور آپ کی خود کی عمر؟ میری عمر تقریباً 47 ہے.
ٹھیک ہے، 47 آپ کی عمر ہے اور خالد جو ہے وہ آپ کے ہسبینڈ کا نام ہے. آپ کے پاس جاب نہیں ہے اور حالات فائنینشلی کافی خراب جا رہے ہیں. آپ کے اس مسئلے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے برمنگم سے جوائن اور کیا. سائشہ بھی مجھے بتائیے گا ذرا کہ حالات آگے مزید کیسے رہیں گے، چلیں ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے بھی بات صحت کرتے کے ہیں. حوالے سے بھی. صحت آپ کی خراب ہے؟ بس صحت ٹھیک نہیں رہتی، بہت ڈل مے بی کہ جاب نہیں ہے اس لیے ایکٹیو نہیں ہوں. اچھا، صرف ایکٹیو نہیں ہے یہی مسئلہ ہے نا، اور تو کوئی آپ کو ہیلتھ ایشو نہیں ہے نا، کوئی بیماری، کوئی نہیں تکلیف؟ میں ڈائبٹک ہوں. ڈائبٹک ہے تو اس کے اعتبار سے تو آپ ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں رہتی ہوں گی. جی وہ بالکل ٹھیک ہوں میں کہنے کا مطلب ہے کہ لیزی سی رہتی ہوں، جاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحیح. ڈپریشن سا ہوتا جا رہا ہے. بالکل ہم سمجھ سکتے ہیں. آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے کال کیا اور اپنا مسئلہ بیان کیا ہے. ڈپریشن اور لیزینس یہ دو ایسی باتیں ہیں کہ جب بندہ جاب لیس ہوتا ہے اور مستقل طور پر گھر پر بیٹھا رہتا ہے تو ان دو چیزوں کا ٹاکرا جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے. آپ کو یہ دونوں چیزیں ضرور لے کر بیٹھ جاتی ہیں کہ ایک تو آپ ایکسٹرا لیزی ہو جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کوئی روٹین نہیں ہوتی نا کہ صبح جلدی اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، پھر آفس کے لیے تیار ہونا ہے، نکلنا ہے، گاڑی پکڑنی ہے یا آپ کی ٹرینز وہاں پر چلتی ہیں تو وہ پکڑنی ہے. تو اور ڈپریشن بھی آٹومیٹیکلی ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس روزگار نہیں ہے، یعنی گھر میں بریڈ اینڈ بٹر کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ہمارے اپنے حالات تنگ ہوئے ہیں، ہم اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے تو آٹومیٹیکلی ڈپریشن بھی ہوتا ہے. اب آپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. قاضی صاحب آپ کو بتاتے ہیں، آپ سنیے گا کیا کہیں گے. قاضی صاحب رانا کے حوالے سے فائنینشیل حالات خراب ہیں، جاب نہیں ہے، کیا بتائیں گے؟ رینا بیٹی کو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ نے دو تسبیحات میں نے آپ کے لیے ڈھونڈی ہے، یا فتح ہو یا اللہ، فے تے الف ہے، یا فتح ہو یا اللہ. یہ ایک تسبیح یہ کرنی ہے اور دوسری یہ آپ نے کرنی ہے ظہر کی نماز کے وقت. اور دوسری بتا رہا ہوں یا بدی ہو یا اللہ، یہ آپ کی صحت کے متعلقہ جو آپ کے ہے، یا بدی ہو یا اللہ، یہ عصر کی نماز کے بعد آپ کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ دونوں کام آسان طریقے سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور باقی صبح بیٹی یہ بتا دوں کہ جب میرے پہ بھی ایک ایسا وقت آیا تھا کہ میں کچھ میرے پاس فراغت تھی تو آئی ٹک دا ڈیسیژن ان فیو مومنٹس کہ میں فارغ نہیں بیٹھوں گا، تو میں نے کالمز لکھنے شروع کر دیے. جی. تو انسان جو ہے فارغ نہ بیٹھے کچھ نہ کچھ کرتا رہے، یعنی گارڈننگ کر لے، گھر کی جو زیبائش ہے وہ شروع کر دے، کچھ کتب پڑھ لے، کچھ لکھنا شروع کر دے. میں نے اب جہاں ہم رہتے تھے وہاں کام میں نے کیا کرنا تھا، سارے کام تو مینیج ہو رہے تھے. اس طرح میرے پاس فراغت تھی، میں نے تاریخ بہت پڑھی تھی تو میں نے اس پہ کالم لکھنے شروع کر دیے جو کہ اس وقت میری پہچان بن چکے ہیں کالم میں. اب تو آپ کے کالم جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پبلش بھی ہوتے ہیں، کل بھی ہوگا میرا ماشاءاللہ، اور لوگ پڑھ کر یقیناً اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ پاتے ہوں گے. جو قاضی صاحب نے اپنے اتنے لائف ٹائم میں جو کچھ سیکھا ہے یہ میں صرف اس لیے بتایا کہ آپ اگر فراغت ہے آپ تو کچھ نہ کچھ ایسا کام کر لیں کہ جو آپ کے لیے آپ کی تنہائی کو دور کر سکے. کہ کتاب پڑھ لیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، تفسیر پڑھ لیا کریں، تو آپ کے لیے کافی زیادہ سہولت اور آسانی پیدا ہو جائے کرے گی. اور باقی خالد صاحب بڑے خوش مزاج اور ہنسنے، کبھی کبھی بڑے کہکے لگاتے ہیں. ان کے جب کہکے لگا رہے ہیں، جب کی بات کریں، جب کہکے لگا رہے ہیں تو آپ ان کو جوائن کر لیا کریں. یہ بھی آپ کے لیے ایک ہابی بن سکتی ہے. یہ بھی ایک ریمیڈی جب بھی آپ کے ہسبینڈ پلیزنٹ موڈ میں وہ ایک اچھی بات کریں، آپ آگے سے دو اچھی باتیں کریں تو اچھا. ویسے انہیں غصہ بھی بہت آتا ہے، اس وقت دور ہو جایا کریں، جب وہ ہنس رہے ہوں تو آپ ان کے پاس چلی جایا کریں. چلیں ہمارے ساتھ کالر لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں. لندن سے بات کر رہی ہیں، کون بات کر رہی ہیں؟ بیٹے کے لیے پوچھنا تھا وہ قاضی صاحب. ہیلو. جی آواز آ رہی ہے. میں آپ کی بات نہیں سمجھ پائی، دوبارہ سے کہیں. جی بیٹے کے لیے، بیٹے کے لیے کوئی پوچھنا تھا قاضی صاحب سے. اچھا ٹھیک ہے، آپ بتائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے بیٹے کے لیے. بس وہ تھوڑا ٹھیک نہیں رہتا، اس کو کوئی مجھے صاف کر کے پلیز بتائیں کیا ٹھیک نہیں رہتا. ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں پلیز. ٹھیک ہے، ہمیں بیٹے کا نام بتائیے گا. فواد احمد. فواد احمد. اور ان کے والد کا؟ مشتاق احمد. مشتاق احمد. عمر کیا ہے فواد کی اس وقت؟ 40 ہے. 40 جی 40 40. اچھا 40. چلیں ٹھیک ہے. کافی دیر سے اس کو پرابلم چل رہی ہے جی، کوئی پتہ نہیں لگتا کیا ہو رہا ہے. قاضی صاحب تھوڑی پرابلم کی نوعیت جانیں؟ اگر بتا دیں تو اچھی بات ہے. باقی وہم جو ہوتا ہے نا، وہم یہ انسان کو جی جو وہم ہوتا ہے نا انسان کا
یہ انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے, پریشانیوں کی طرف لے جاتا ہے. بہرحال میں آن ایئر آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں, اب آپ ٹی وی کی طرف رجوع کریں. چلیں, بہت شکریہ آپ کا. اور اگر آپ, تو مجھے تھوڑا سا ایسے لگ رہا تھا کہ آپ شاید فٹ نہیں ہیں, ہیلتھ وائز آپ کو کوئی پرابلم ہے, تو کائنڈلی آپ ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں, پہلے اپنا علاج کرائیں. بیٹے بھی انشاءاللہ تعالی راہ راست پر آ جائیں گے, اتنی ان کی ماشاءاللہ سے بڑی عمر ہے, وہ 40 برس کے ہیں, ان کو تو بلکہ الٹا آپ کا خیال رکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ اب ان کی ٹینشن لے رہی ہیں. لیکن ماں ہوتی ہے نا جی, ماں ہوتی ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ میں روزانہ بلا ناغہ صبح سویرے اپنی والدہ کو فون کرتا ہوں, کہیں رہ جائے تو مجھے پتہ ہے میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, لیکن میں بڑے ادب سے ان کی 2-4 باتیں 2-4 سلواتیں سن لیتا ہوں. ماں ہی ہوتی ہے, جو مرضی کر رہے ہیں. تو اور لازمی انہیں پوچھنا ہوتا ہے کہ تم نے کھانا کیا کھایا, اس میں یہ چیز شامل تھی, یہ چیز شامل تھی, یہ تو نہیں کھائی, یہ تو نہیں کھائی. ان کو پوری تسلی ہو جاتی ہے, پھر مجھے تسلی ہو جاتی ہے. تو ماں کے لیے وہ 40 سال کا, جب وہ 70 سال کا بھی ہو جائے گا, اس کے لیے ماں کے لیے تو بیٹا ہی ہے. باقی فواد صاحب جو ہیں, یہ میرا جہاں تک جو علم کہتا ہے کہ انہوں نے وہم کا ان کے اندر ایلیمنٹ بہت زیادہ تھا, جو ان کے لیے ڈپریشن اور کچھ مسائل لے کر آیا. بہرحال ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے حل رکھا ہے. کوئی ایسی پریشانی نہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے پہلے حل نہ تیار کیا ہو. تو ان کے لیے فواد صاحب جو ہیں, ان کو میں 2 باتیں بتاؤں گا. ایک تو جو پروگرام کے بعد جو ہے پروڈیوسر صاحب بہت زیادہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ کالز ہیں ہولڈ کی ہوئی, تو یہ ہے کہ پروگرام کے بعد بھی رابطہ کیجیے گا. اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے, ان سے کہیں کہ وہ ایک تسبیح ہے, یا سلام و یا اللہ, یا سلام و یا اللہ. یہ تسبیح اپنے فواد صاحب کے کہیں کہ وہ لازمی کیا کریں, اس سے ان کے لیے کافی آسانی اور سہولت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. یا سلام و یا اللہ. چلیں, آپ نے سن لی کیا تسبیح قاضی صاحب نے بتایا ہے, تو آپ اس پہ عمل ضرور کیجیے گا تاکہ فواد کا یہ جو وہم کا مسئلہ ہے وہ دور ہو سکے. کالر ہمارے ساتھ کافی دیر سے لائن پر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ جہانگیر بول رہا ہوں. میرا کئی سے کوئی کام نہیں مل رہا پڑا. جہانگیر, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ برمنگم سے. اچھا, آپ بتائیے گا کیا کہہ رہے ہیں کہ کام نہیں مل رہا؟ ہاں جی, بڑے دنوں سے کام میں بہت ٹائم. اچھا ٹھیک ہے. جہانگیر, والد کا نام بتائیے گا. وہ ایس سے شروع. مکمل نام بتا دیجیے گا تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے. کال جی وہ تو بالکل پٹک کے چلے گئے جہانگیر. آپ کے لیے میں جہانگیر یہی کہوں گی کہ میرا خیال ہے کہ آپ پروگرام میں تو لائیو بات نہیں کرنا چاہ رہے, آپ نام نہیں بتانا چاہ رہے تھے اپنے والد صاحب کا, تو اس لیے پھر آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ پروگرام کے بعد رابطے میں آ جائیں. اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہو رہے ہیں, ان نمبرز پر رابطہ کر لیں اور آپ کی رہنمائی جو ہے وہ ہو سکے گی. ہم بات کر رہے تھے کچھ فواد کے حوالے سے, اور وہاں پر ذرا وہم کا آیا تھا. تو قاضی صاحب, میں یہاں پر یہ جاننا چاہوں گی کہ وہم انسان کو شروع کیوں ہوتا ہے, مطلب کیا وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پہ وہ اچانک سے وہم کا شکار ہو جاتا ہے؟ بات جو ہے گھوم پھر کے وہی آ جاتی ہے کہ بچپن سے بچوں کو جب تھوڑا بہت اگنور کیا جاتا ہے, ان سے ڈسکشن نہیں کی جاتی, تو وہ ایسی باتیں آ جاتی ہیں, وہ پھر لائف ٹائم ان کا ساتھی بن جاتی ہیں. تو اچھا نہیں لگتا کہ بار بار میں اپنا یا اپنے بچوں کا ذکر کروں, لیکن الحمدللہ اللہ کی رحمت سے میرے بچے اس وقت ایک رول ماڈل ہیں. اگر میں اپنے علم سے اپنے گھر والوں کو مستفید نہیں کر سکتا تو میں دنیا کے لیے کیا کروں گا. تو میرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے ہر بات میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہاں, بعض ایشوز ہوتے ہیں جس پہ وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں ڈائریکٹ بات کرتے ہوئے. چھوٹی بیٹی ہے, وہ نہیں ڈائریکٹ بات کرنا چاہتی, تو وہ اپنے بھائی کے ذریعے, یا جو میری بڑی بیٹی ڈاکٹر ہے اس کے ذریعے بات کر لیتی ہے, یا بیٹا کو بات کرنا چاہتا ہے تو ٹیکسٹ میسج کر لیتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ کمیونیکیشن ختم نہیں ہوتی, چاہے رات کا کوئی بھی وقت ہو, وہ میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ یہ ایشو ہے, ہم نے اس طرف جانا چاہتے ہیں, ہمیں یہ ہیلپ چاہیے, ہمیں یہ ضرورت ہے, یہ ہماری ضرورت پوری کی جائے, یا ہمیں اب اس چیز کی ضرورت نہیں رہی. یعنی وہ ہم میرے لیے اور اپنی والدہ کے لیے سہولت تلاش کرتے ہیں, ہم ان کے لیے سہولیات پرووائڈ کرتے ہیں, تو ایک اچھا ماحول سا بن جاتا ہے. تو میری تمام سننے والوں سے ایک ہمبل سی بڑی ادب سے ریکویسٹ ہے کہ کم از کم اپنے گھروں کو پرسکون بنا لیں. جب گھر پرسکون ہوگا, گھروں سے ہنسنے کھیلنے کہکوں کی آواز آئے گی, تو پھر ایک اچھا جو ہے پود وہ جنم لے گی, اچھی جنریشن, صحت مند جنریشن اب سامنے آئے گی. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ دوستیاں کریں.
بچوں کے ساتھ دوستی کر لیں, وہ پھر آپ کو ہر بات بتائیں گے. دوست کو ہر بات بتا دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم مزید بھی قائد صاحب کے جو اپنے پرسنل لائف ایکسپیرینس ہے ان سے بڑا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. ہمارے آج کے موضوع پر بڑی اچھی بات ہو رہی ہے, ان کے اپنے پرسنل لائف ایکسپیرینس سے. مگر کالر ہے لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ اقصا بول رہی ہوں مانچسٹر سے. میرے پاپا کا نام ہے نہیں مرشد. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں, جو بھی مطلب لائف میں کام ہوا ہے سب کچھ پریشانی ہے, کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا, کوئی خوشخبری نہیں ہوتی. اچھا, ایک تو آپ کا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی کام جو بھی آپ لوگ کرتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ نے کیا بیان کیا؟ اور بس پریشانی ہے, کوئی خوشخبری نہیں, کوئی خوشخبری نہیں. اچھا ٹھیک ہے, لائف میں اتنی پریشانی ہے. صحیح ہے. اقصا والد کا نام بتائیے گا ذرا. نہیں مرشد. نہیں مرشد. آپ میرڈ ہیں؟ جی ابھی وہ بھی نہیں سیدھی ہوئی شادی, سب کچھ نا, وہ بھی پرابلم ہے سب کچھ. نہیں مطلب شادی ہو چکی ہوئی ہے؟ ہاں بس ابھی نہیں ہوئی ہے. ابھی نہیں ہوئی ہے. اچھا اقصا, ان کا ہسبینڈ کا نام بھی اپنا بتا دیجیے گا. کمران. دوبارہ سے بتائیے. کمران. کمار. کمران. عمران. کمران. کامران. 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 اچھا وہ آپ کمران بولتی, میں اس کو گیٹ نہیں کر پائی. کامران آپ نے بتایا ہے. اقصا اپنی عمر بتائیے گا ذرا. 34. اور کامران کی؟ ان کی بھی کوئی 34 ہی ہے. ٹھیک ہے, چلیں آپ کے مسئلے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اقصا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مانچسٹر سے رابطہ کیا ہے. ابھی نیولی میرڈ ہیں, کامران کے ساتھ شادی ہوئی ہے قائد صاحب, مگر شادی بھی کہہ رہی ہیں کہ کچھ ٹھیک نہیں چل رہی ہے. 34 کامران کی عمر بتائیے, اپنی بھی 34 بتائیے. نئی مرشد والد کا نام بتایا اقصا نے اپنے. ایک تو جس مسئلے کے لیے انہوں نے بات کی وہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ سیدھا نہیں ہوتا, ٹھیک نہیں ہوتا. اور دوسرا ان کی ویسے نیولی جو ان کی میرڈ لائف ہے وہ بھی ٹھیک نہیں جا رہی. ٹھیک ہے. اکثر بیٹی, ہم نے یہاں ڈی ایم ڈیجیٹل نے جو فورم سجایا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ہے, آپ کی پریشانیاں ختم کر کے, اور یہاں آپ کو خوشخبریاں پرووائڈ کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اب جب میاں بیوی کا ایسا ایشو آ جاتا ہے تو اس کے لیے میں آن ایئر بات کرنا کبھی بھی مناسب نہیں سمجھتا. میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ آپ پروگرام کے بعد ضرور رابطہ کیجیے گا. صبا بیٹی جانتی ہیں, میری ان کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ جانتی ہیں کہ جب میں کسی کو زور دے کے بات کرتا ہوں تو پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے. آپ ضرور رابطہ کیجیے گا. اور آپ کی جو میرڈ لائف کا جو ایشو ہے آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی, میرے علم کے مطابق بہت ہی جلد انشاءاللہ تعالی ڈرامیٹکلی, جسے آپ کیسے میریکل تو اب نہیں ہونے, کرشماتی طور پہ بہت اچھے طریقے سے حل ہو جائے گا. باقی آپ نے کہا کہ آپ کے مالی جو ہیں مسائل, اس کے لیے آپ ایک تسبیح کیا کریں, یا برو یا عزیز, یا برو یا عزیز اول آخر درود پاک کے ساتھ, اور لازمی کال کیجیے گا, ہمیں انتظار رہے گا آپ کی کال کا. جی بہتر. ہمارے ساتھ اقصا کے بعد ایک اور کالر ہیں لائن پر, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. کال جی ڈراپ ہو گئی. آئی گیس تھوڑا ویٹ ان کو کرنا پڑ گیا جس کی وجہ سے ان کی کال جو ہے وہ آٹومیٹکلی ڈراپ ہوگی. معذرت چاہوں گی. اور پروگرام کا وقت بھی چونکہ ختم ہو رہا ہے تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں دوبارہ کال کر لیں, مگر ٹی وی اسکرین پر ڈسپلے ہوتے ہوئے جو نمبرز ہیں ان پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. پروگرام کے بعد بات ہم کر رہے تھے بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین اور اساتذہ کے عمل دخل اور ان کی انوالومنٹ کے حوالے سے, ان کے کردار کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو ہوئی, مگر پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے تو قائد صاحب جاتے جاتے کیا پیغام دیں گے؟ میں تو یہی پیغام دوں گا کہ آپ لوگ زندگی میں نا جو ہماری اس وقت ڈائٹ ہے, اس پہ بھی میں کافی ریسرچ کر چکا ہوں. یہ ہماری جو ڈائٹ ہے یہ ہمیں کچھ اتفاق سے نا فرسٹریشن کی طرف لے کے جاتی ہے. تو میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ آپ سادہ غذا استعمال کریں, اس میں صحت بھی ہے اور آپ کا جو باڈی کا امیون سسٹم ہے وہ بھی بہتر ہوگا. یہ روحانیت سے ہٹ کے دنیا داری کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ریسنٹلی میں نے ایک صاحب میرے پاس یہ ایشو لے کر آئے کہ اس کے اوپر آپ کالم لکھیں. جب میں نے وہ معلومات دیکھی تو میرے لیے بڑی خوف زدہ وہ اس کے اندر انفارمیشن تھی. تو میں چاہتا ہوں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ جو فوڈ سٹف ہے اس کو بڑی احتیاط سے استعمال کریں, اور سب سے بہترین حل ہے کہ آپ سادہ غذا استعمال کریں جو کہ گھر کی بنی ہوئی ہو. یہ میرے موضوع کا حصہ تو نہیں ہے, لیکن یہ چونکہ ریسنٹلی میرے علم میں آئی ہے تو میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. گھر کی بنی ہوئی سادہ غذا استعمال کریں تو اور آپ
صحت مند زندگی گزاریں، اور یہ فرسٹریشن سے بھی آپ کو بچائے گی آپ کو۔ جی بہت بہتر۔ غذا کے حوالے سے قائد صاحب نے آج بہت ہی خوبصورت بات کی ہے، سادگی میں انسان کی جلا ہے، انسان کی فلاح ہے، ہم سادہ رہیں اور سادہ غذا کھائیں تو اسی میں ہماری بہتری ہے۔ قائد صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک تھے، سب کی آپ نے بھرپور رہنمائی کی، جن کی تو رہنمائی میں جناب کمی بیشی رہ گئی پروگرام کے بعد رابطہ کر لیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان صبا نذیر کو اجازت دیں، اس وعدے کے ساتھ کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں گے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی۔ اللہ نگہبان۔